बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइसेल्फ डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और मैं आप सब प्यारी प्यारी मदर्स जो हमें जूम पर जिन्होंने ज्वाइन किया और जो हमें फेसबुक लाइव पर देख रही हैं, उन सबको मैं वर्चुअल बुक कैफे में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज हमारा सेशन 13 होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम जो स्पीकर हैं वो हैं सैयद समर अहमद साहब, जो सीईओ हैं लाइफलाइन मेंटोरिंग के। लाइफलाइन मेंटोरिंग क्या है? एक ऐसा खूबसूरत इनिशिएटिव के जिससे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घरों की जिंदगियां बदल रही हैं। खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सैयद समर अहमद साहब की बहुत सारी सर्विसेज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कदर है और काबिल तहसीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद समर अहमद साहब ने रबीउल अव्वल की मुनासबत से एक बहुत ही खूबसूरत किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया है। और मैं आपको ये बताती जाऊं कि मदर्स, आप लोगों की जितनी एंग्जाइटी है, आप लोगों के जितने प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों की जितने दुख हैं, परेशानियां हैं, आप यकीन करें कि हमारे बहुत सारे जो स्पिरिचुअल रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनका यही कहना है कि अगर हम सीरतुन नबी को समझ लें, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारी बहुत सारी परेशानियों के हल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद है। और बस इसी का ही एक इनिशिएटिव लेने के लिए आज हमने मदऊ किया है सैयद समर अहमद साहब को। और सर, हमें इंशाल्लाह मदर्स मजीद ज्वाइन करती रहेंगी, फेसबुक पे भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप स्टार्ट लें सेशन का। ओवर टू सर सैयद समर अहमद साहब। जी बस जरा 2 मिनट दीजिए। जी बिल्कुल, 2 मिनट है, उसके बाद प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा। मैं मदर्स को चाहूंगी कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो अगर किसी और को भी ज्वाइन करवाना चाहती हैं तो जूम का लिंक उनके साथ शेयर करें, अपने स्टेटसेस पे लगा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मदर्स इससे फायदा उठा सकें। वैसे ये हमारा जो ग्रुप है ग्लोबल वंडरलैंड, जिसमें मोर देन 80,000 माशाल्लाह लोग मौजूद हैं, वहां पर लाइव भी है और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन चैनल के ऊपर बुक कैफे जो हमारा है प्लेलिस्ट, उसमें इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दी जाएंगी। लेकिन लाइव लेने का ज़ाहिर अपना ही मजा होता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इसके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। जी शुरू करें हम? जी सर, ओवर टू यू। मैंने कहा सीरत के ऊपर बात करने से पहले मैं मदीने से आई खजूर खा लूं। एक घंटा हमारे पास है। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हमने जज़ाक 1 बजे इसको इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इसको मुकम्मल करनी। जी 1 बजे तक इंशाल्लाह सर हमने। जी 1:25 तक। हाँ अच्छा, अभी ठीक है, हम 1:15 बजे तक सर इसको फिर मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं सेशन को। बेहतर जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पढ़ लीजिए सब एक दफा। आपको सब मेरी आवाज वाज़े है ना? आवाज सबको क्लियर है? सर मुझे तो बिल्कुल क्लियर है, प्लीज चैट में लिख के बता दीजिए सब मदर्स। बस 2-4 तरफ से आ जाए ताकि पता लग जाए। बेहतर 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 जी बेहतर। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आज हमने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब मोहम्मद, इसको देखना है। तो
اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا کچھ تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں. تو ان کی کچھ زندگی ہے، اور اگر اس دوران آپ کو کوئی چیز کوئی سوال جواب ہو تو وہ آخر کے اوپر رکھ لیجئے، اور اس سے پہلے کچھ نیا سیکھا ہو تو ضرور اس کو اظہار کیجئے چیٹ باکس کے اندر. یہ جو آپ کا انٹریکشن ہے، یہ جو پڑھانے والا ہے، سمجھانے والا ہے یا بتانے والا ہے، اس کو بھی زندہ رکھتا ہے، ایکٹیولی ایکٹیو رکھتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری تاریخ کے بہت بڑے لوگوں کے اندر سے ہیں. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حیدرآباد دکن کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہماری قرارداد مقاصد بنی اس کی بھی بنانے والے اسکالرس کے اندر سے تھے. پھر یہ 39 سے جو پیرس ہے وہاں پہ آنا جانا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مستقلاً وہاں شفٹ ہو گئے. تو یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ میں نے اندازہ لگایا کہ اوسطاً پیرس کے اندر ان کے ہاتھ پہ روزانہ 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو جب میں نے اندازہ لگایا تو یہ 39,420 لوگ تھے جو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ کنورٹ ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا تو فرانس کی گورنمنٹ نے اعلامیہ جاری کیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے سیکولر تشخص کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا اثاثہ تھے. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ یعنی بہت بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ہمیں انسپریشن بھی ملے گی اور ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا کیسے ہے، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں. تو جو لیونگ لیجنڈز ہوتے ہیں یا لیجنڈز ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی زندگیاں پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے میں عزم ہے تو ہم وہ ریفلیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم اس طرف کوشش شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انسانی مثالیں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی ممکن مثالیں ہیں، ان کی طرح آسان اور شاندار زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب 2 سوٹ پہنا کرتے تھے، ایک اوپر پہنتے تھے، ایک نیچے پہنتے تھے. تو جہاں پر بھی رات ہوئی وہاں پہ اوپر والا سوٹ اتار دیا، نیچے والے میں سو گئے. سفری دستاویزات ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کہیں بھی وقت کسی بھی وقت جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے کہیں پہ. تو ان کو مجدد علوم سیرت کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے سیرت کے اندر کہ بہت سارے ایسے عنوانات اور موضوعات چھیڑے ہیں جو پچھلی 1400 سال کی تاریخ کے اندر کئی ایسے موضوعات ہیں جو نہیں چھیڑے گئے. تو اس لیے ان کو مجدد علوم سیرت کہا جاتا ہے. انہوں نے بہت سارے مخطوطات برآمد کیے، بہت ساری چیزیں سامنے لائے. تو جیسے ایک ہوتا ہے کیو، ایک ہوتا ہے کوو. آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیو؟ تو کہتے ہیں غار کو. تو جو کوو ہوتا ہے وہ بھی غار کو کہتے ہیں، لیکن وہ اس غار کو کہتے ہیں جو سمندری پہاڑی غار ہوتا ہے. تو وہاں سے ایک جو پتھر تھا وہ ڈھلکا اور پیچھے سے غار نکل آیا. تو اس کے اندر سے ایک ڈھانچہ اور کچھ مخطوطات برآمد ہوئے. تو وہاں پہ جو فرانس کی گورنمنٹ تھی اس نے ان کو اکٹھا کیا اور اس کو میوزیم میں رکھ دیا. تو ڈاکٹر صاحب بھی اس کو دیکھنے کے لیے گئے. تو ڈاکٹر صاحب جب ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ بتایا تو ہے، بار بار ذکر آئے گا. تو جب ڈاکٹر صاحب ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو ان کو پتہ لگا کہ یہ کیا چیز ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوراً شاہ فیصل سے کانٹیکٹ کیا اور یا خود گئے وہاں پہ اور ان کو بتایا. تو شاہ فیصل نے اپنی ذاتی بینک اکاؤنٹ سے بلینک چیک دیا کہ جتنے میں یہ ہو سکتا ہے حاصل کر لو. تو محمد تو جتنے میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے وہ حاصل کر لو. اب ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز تھی؟ یہ تھی سیرت ابن اسحاق، سیرت کی سب سے پہلی بڑی جامع کتاب جو غائب ہو گئی تھی دنیا سے. تو اس کو لے کے وہ صاحب چلے ہوں گے، کہیں بیٹھے ہوں گے غار کے اندر، اوپر سے پتھر آ گیا، وہ مرمر آ گئے اور وہ مخطوطات جو تھے وہ برآمد ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو سمجھ کے اور اس کے بعد ایڈٹ کر کے شائع کیا. تو اس سے پہلے سیرت ابن اسحاق سے پہلے ان کے ایک جب وہ کتاب غائب ہو گئی تو ان کے ایک شاگرد تھے ابن حشام ان کا نام تھا. تو قدیم ترین کتاب جو سیرت کی ہمیں جدید دور کے اندر ملتی ہے وہ سیرت ابن حشام تھی، جو انہوں نے اپنے استاد کی کتاب سیرت ابن اسحاق کی کاپی کی تھی. اب جب سیرت ابن اسحاق منظر کے اوپر آ گئی اور اس کو کمپیریزن کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ وہی معلومات ہیں جو سیرت ابن حشام کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح سے ایک اور یہ تقابل جو تھا یہ
ऑथेंटिकेट हो गया, तो डॉक्टर साहब ने सीरत इब्न इसहाक जो है वो जारी की। इसी तरह से जो हदीस की सबसे पहली किताब थी वो डॉक्टर साहब ने जारी की, सीरत जो सहीफा हमाम बिन मुनब्बे, ये हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द थे और इन्होंने उनसे सीख सीख के जो चीजें अपने पास इकट्ठी की थी, लिखी थी, वो था सहीफा हमाम बिन मुनब्बे। तो उसको डॉक्टर साहब ने हासिल करके और एडिट करके शाया किया। तो इस तरह से अब मार्केट के अंदर ये आम अवेलेबल है, सहीफा हमाम बिन मुनब्बे। इसी तरह जो डॉक्टर साहब बड़े आदमी थे, यानी कराची आए तो उनको कोई अवार्ड मिला, दिन के अंदर 1.5-2 रोटी खाते थे। तो अवार्ड वगैरह मिला, किसी ने कहा मुझे जरूरत है, तो वो सारे अवार्ड की रकम निकाल के उसे दे दी। तो पाकिस्तान आना जाना भी लगा रहता था, दुनिया भर के अंदर जाते थे, दुनिया भर के अंदर उनकी कदर दानी की जाती थी। यहाँ पे हमारे एक अनवर साहब या अनवार साहब एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, शायद अभी भी जिंदा हैं इस्लामाबाद में, तो वो फ्रांस के सफीर रहे थे। जिन दिनों वो पेरिस के अंदर थे तो वो अपना एक वाकया बयान करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब को अपने घर पे मदऊ किया, तो डॉक्टर साहब के ने जो टाइम दिया हुआ था उससे पहले वो बाहर निकल के खड़े हो गए कि इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है घर के अंदर, तो मैं बाहर निकल के उनका इस्तकबाल करूं। जब मैं बाहर निकल के खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि सामने जो है डॉक्टर साहब बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पार्क सा बना हुआ था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो पता ये लगा कि वो तो आधे घंटे से वहां पे बैठे हुए हैं। उन्होंने, भाई देखें ये बार बार नाम आएगा, इस तरह से अगर आप पूछेंगे ना तो वो डिस्ट्रैक्शन होगी। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जो इस किताब के राइटर हैं, मोहम्मद नाम। तो अब डॉक्टर साहब जो है वो पार्क के अंदर बैठे हुए थे, उन्हें पता लगा कि आधे घंटे से वहां पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप आधे घंटे से बैठे, उन्होंने कहा कि आप देखिए बड़ा आदमी क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं तो आधे घंटे से बैठा हूँ, दरअसल आप मसरूफ आदमी हैं, तो मैं आधे घंटे पहले आ गया था, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वक्त से पहले आपके पास पहुंच जाऊं, आपके कामों के अंदर खलल आए, इसलिए मैं आधे घंटे वहां पे बैठा हुआ था कि जैसे ही टाइम होगा मैं नॉक कर दूंगा दरवाजा। तो ये बड़े लोग होते हैं। तो कहने लगे कि उसके बाद से जब भी डॉक्टर साहब को मैंने अपने घर बुलाया तो मैं आधा घंटा पहले घर से निकल के खड़ा हो जाता था कि कहीं उनको दोबारा तकलीफ ना करना पड़े बाहर इंतजार करने की। बड़े लोग कैसे होते हैं कि डॉक्टर साहब को जब इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने बुलाया तो उनसे ये कुछ फिलबदी लेक्चर्स करवाए सीरत के ऊपर, और खुद बातें भावलपुर के नाम से वो किताब बड़ी मशहूर हुई, आम मार्केट के अंदर मिल जाती है। और उसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे उनमें जब आप पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चंस के जवाब में, सवालात के जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये होती है एक सच्चे स्कॉलर की निशानी कि वो ये कह सकता है, जरूरत रखता है कि मुझे नहीं पता। तो इतना बड़ा आदमी जो मुजद्दिद अलूम सीरत कहता है, वो कई सवालों के जवाब के अंदर कहता है कि मुझे नहीं पता। साहब थे डॉक्टर मॉरियस बोकाई, ये फ्रांस की मौलिज भी थे। ये उसका इलाज करने के लिए सऊदी अरब गए, बादशाह मसरूफ था, 2-4 दिन इनको इंतजार करना पड़ा होटल के अंदर। तो ये अच्छे लोग होते हैं, बहानेबाज नहीं होते, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, हमारी तरह नहीं टाइम की कमी का बहाने लगाते हैं। तो ये होटल के अंदर थे, वहां पे कुरान हकीम का एक वर्जन, इंग्लिश वर्जन रखा हुआ था। तो भाई आप खुतबात भावलपुर बहुत ही मुस्तनद है और बहुत ही जबरदस्त है, जरूर पढ़िए। तो और काइंडली ये जो सवालात हैं ये आप आखिर के ऊपर कीजिए, ये बार बार अगर आप बीच में करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए ना कि वो बार सवाल आता है तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये, हाँ मैं बता रहा था कि डॉक्टर मोरियस बोकाई जो थे वो होटल के अंदर उन्होंने आराम कर रहे थे, वो 2-4 दिन का इंतजार था, जो बादशाह थे उनसे मिलने के इंतजार में। वहां पे उनको कुरान हकीम का इंग्लिश वर्जन मिल गया, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया
اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کو اپنی فیلڈ سے متعلق کچھ چیزیں معلوم ہونا شروع ہوئیں تو ان کو بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو نہایت اوتھینٹک چیزیں ہیں جو میری فیلڈ سے یعنی میڈیکل کی فیلڈ سے متعلق ہیں. تو وہ 4-5 دن میں 3-4 دن کے اندر وہ پورا قرآن حکیم پڑھ گئے. اس کے بعد وہ کنورٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر موریس بوکائے نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس, اور وہ جو کتاب تھی وہ اردو کے اندر بھی عام مل جاتی ہے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی سائنسی آیات جو ان کے موضوع سے متعلق تھی وہ کون کون سی تھی جس کے اندر قرآن حکیم کی جو آیات تھیں وہ بالکل پرفیکٹ آ رہی تھی, اور اس کے مقابلے پہ وہ کون سی تھیں جو بائبل کی تھی ورسز تھیں اور وہ ان میں بہت بہت بڑے فلاس تھے. تو اس کے اوپر آئی بائبل قرآن اینڈ سائنس. اب یہ جو تھے یہ کنورٹ تو ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ آئے, انہوں نے سوچا کہ جیسے میں نے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان کے اوپر سائنٹیفکلی کام کیا ہے, میں بخاری کی حدیثوں کے اوپر بھی جو 100 حدیثیں ہیں ان کے اوپر کام کروں. تو انہوں نے کام شروع کیا اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی میں نے 98 جو حدیثیں ہیں ان کے اوپر تو اعتماد ہو گیا ہے, لیکن وہ بالکل متعلق ہیں, لیکن 2 حدیثیں ہیں جن کے اوپر اشکال آ رہا ہے. ایک وہ حدیث ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹنیوں کے باڑے میں رکھا, وہاں پہ اونٹنیوں ہی کا دودھ پلایا اور اونٹنیوں ہی کا پیشاب پلایا, بیمار ہو گئے تھے وہ. تو کہا یہ سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مکھی ہوتی ہے اس کو ڈپ کر دیتے ہیں لیکوڈ کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پر اگر ہو دوسرا پر بھی اگر ڈپ کر دیں تو ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے. کہا یہ والی حدیث سمجھ نہیں آ رہی. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو مکھی والی حدیث کو لے لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کوئی جانوروں کا ڈاکٹر ہو, اور اس کی اسپیشلٹی جو ہے وہ حشرات الارض کے اندر ہو, یا چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو رینگنے والے کیڑے ہوتے ہیں ان کے اندر ہو. آپ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں. پھر وہ جو ڈاکٹر ہو اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا کے اندر تو ہر وقت اسپیشیز پیدا بھی ہوتی رہتی ہیں اور ختم بھی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کے اندر مکھیوں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں, پھر ان میں سے کتنی ہیں وہ جو گم ہو چکی ہیں, اور کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی خاص مکھی ہو جس کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہو. کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو مکھی اڑتی ہے تو گندی سی مکھی ہے, گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے. اسی تو مائکروسکوپک جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں, یہ تو ہر وقت گندگی بکھیر رہی ہوتی ہے اس میں. اور دیکھیں پھر شہد کی مکھی ہوتی ہے تو جو پھولوں ہی پہ جا کے بیٹھتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ معلوم ہونا چاہیے, اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر رائے صحیح سامنے آ سکے گی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی جن چیزوں پہ سائنس انڈر سیم سرکمسٹینسز 4 چیزوں پہ اگر رزلٹ سیم آ جاتے ہیں تو اس کو 100% مانتی ہے. آپ کے تو 98 حدیثوں کے اوپر رزلٹ سیم آ چکے ہیں. ڈاکٹر موریس بوکائے نے اس کو ایڈمٹ کیا. پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو تھی پیشاب پلانے والی اونٹنیوں کا, اس کے اوپر بات آئی. تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ بہت ساری چیزوں کا علاج جو ہے وہ تیزاب سے بھی تو ہوتا ہے نا. تو جبکہ یہ جو تیزاب ہے یہ پیشاب بھی تیزاب کی ایک قسم ہے. تو پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ 1924 سے 1926 تک ایک سیاح تھے جنہوں نے عرب کے علاقوں کا سفر کیا, سیاحت کی, اور واپسی پہ اس جرمن سیاح نے 2 کتابیں لکھی, عرب ڈیزرٹا اور عرب پیٹرا. تو عرب ڈیزرٹا بدوی عرب کے بارے میں تھی, عرب پیٹرا جو تھی وہ اربن عرب کے بارے میں تھی. جب وہ واپس کیا تو اسے پیلیا ہو گیا. جو پیلیا بخار ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے وہی پیلیا اسے ہو گیا. تو پیلیا بخار جب ہوا اسے, اب اس کے پیٹ جو تھا وہ بڑھ گیا اور کندھے اندر چلے گئے. اسے 6 مہینے تک علاج کروایا, علاج نہیں ہوا. پھر جرمنی کے اندر اسے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جہاں سے بیماری لگی ہے آپ وہاں پہ جائیں, شاید وہاں پہ کوئی مقامی علاج اس کا ہو. تو وہ واپس عرب پہنچا, جس میزبان کے گھر وہ موجود تھا وہاں پہ اس نے جیسے ہی وہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ کہاں سے بیماری لگی. کہا مجھے تو بس جب سے گیا ہوں سب سے یہی اسی طرح سے بیمار ہوں. کہنے لگے کہ آپ رکیں. تو اس نے اپنے اونٹنیوں کے باڑے میں اسے رکھا, اونٹنیوں کا دودھ پلایا اور اونٹنی کا پیشاب پلایا تو وہ شفا یاب ہوا. تو کہا مقامی علاج ہو سکتا ہے, تو پیشاب بھی تیزاب کی قسم ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر موریس بوکائے نے اپنا دوسرا اعتراض بھی واپس لیا اور اس کے بعد وہ بخاری کی جو 100 حدیثوں کے اوپر تحقیق تھی اپنی وہ مکمل کی. ایک اور کوئی ایگزامپل دے کے ہم ڈائریکٹ کتاب کے اوپر آ جاتے ہیں. ژاک جیلبیر فرینچ ورلڈ کا سب سے معروف سب سے بڑا موسیقار تھا.
تو اس کو کسی نے کسی عرب سفارت خانے کی دعوت پہ بلایا. وہاں پہ جب یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جی سب لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی خاموش ہیں اور خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. کوئی بڑی زبردست موسیقی چل رہی ہے اور سر بکھر رہے ہیں. تو اس سے رہا نہ گیا, ظاہر ہے کہ ماہر تھا اپنے علم کا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی موسیقی ہے؟ تو انہوں نے کہا اب پھر تھوڑی دیر خاموش رہا, اس کے بعد پھر خاموش نہیں رہا گیا. تو پھر پوچھا کہ یہ کون سی موسیقی چل رہی ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تھا, یہ کون سی موسیقی تھی؟ انہوں نے بتایا موسیقی وغیرہ تو کوئی نہیں تھی. جتنی ہائی اٹیونمنٹس ہیں اس کی اور جتنا اونچا اس کا مقام تھا علم موسیقی کے مطابق, یہ کوئی انسانی بات ہو نہیں سکتی. اب اس نے اپنے اس علم موسیقی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک الجزائری قاری کو ان کے سپرد ان کو کیا کہ ان کو قرآن پڑھا دیں. کچھ دن گزرے تو وہ الجزائری قاری بھی جو تھا وہ پریشان حال ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور وہ بھی ذرا پریشان آئے. کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ جی دیکھیں باقی قرآن تو ٹھیک ہے, میرے علم موسیقی کے مطابق باقی قرآن بالکل پرفیکٹ, لیکن یہ جو آتا ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک واستغفر, کہا یہاں پہ میرا علم موسیقی یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ افواجا نہیں آئے گا, یہاں پہ رکنا نہیں ہے, تو تب بیلنس ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے تو ہوش اڑ گئے کچھ وقت کے لیے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس متعلق, اور میرے علم کے اندر کوئی ایسا شخص تھا بھی نہیں جو بیک وقت علم قرات کا بھی ماہر ہو اور علم موسیقی کا بھی ماہر ہو. تو اس لیے مجھے نینو سیکنڈز کے اندر ایک فلیش ہوا کہ بچپن کے اندر کہیں قاری صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ لوگ افواجا تک آ کے رک جاتے ہیں, لیکن اگر نہ بھی رکیں افواجن کہہ دیں تو بھی چلتا ہے. کہنے لگے جیسے ہی مجھے یہ فلیش ہوا میں نے اس کو یہ بتایا, اور جیسے ہی اسے یہ پتا لگا اس نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا اور مجھے گود کے اندر اٹھا کے رقص کرنا شروع کر دیا. تو علم صوتیات پر قرآن حکیم کے ابھی کام بہت کم ہوا ہے. تو یہ چند دو چار میں نے ایگزامپلز آپ کو دی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنے بڑے آدمی تھے اور مجدد علوم سیرت کہلاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف جو کارنرز تھے وہ چھیڑے. آج ہم ان کی کتاب محمد کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو محمد جو تھی وہ یہ سیرت کی اچھا ڈاکٹر صاحب کا ایک اور کام یہ ہے کہ یہ جو اوریجنل ماخذ ہوتے ہیں نا ان تک جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کی کتب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں انسان کو ملتی ہیں جو معلومات نہیں ہوتی ہیں, جو ایک عام سے جو لوگ ہوتے ہیں رائٹرز وہ نہیں لکھتے, کیونکہ یہ بالکل جو اوریجنل ماخذ ہوتے ہیں وہاں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور حضور کی شادی جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم آگے گزر جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا تھا اور آپ نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے 2 گنا پروفٹ کما کے واپس لا کے دیا تھا. تو اس کے بعد کہا کہ خدیجہ کی کاروباری قربت و رفاقت نے احساسات و جذبات کی شکل اختیار کی. محمد اتنے شرمیلے اور غریب تھے کہ خدیجہ جیسی امیر خاتون کا رشتہ مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. البتہ خدیجہ نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا اور اپنی ایک سہیلی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ محمد کو یہ تجویز دے کہ وہ خدیجہ کا رشتہ طلب کریں, اور اگر وہ طلب کریں گے تو خدیجہ کھلے طور پہ اپنی رضامندی ظاہر کریں گی. عرب معاشرے میں خواتین اعلیٰ و عرفہ مقام کی حامل دکھائی دیتی ہیں. ابن حشام کے مطابق عبد المطلب کی والدہ سلمہ النجاریہ جب بھی شادی کرتی تھیں تو اس شرط کے ساتھ کرتی تھیں کہ انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہیں. تو محمد کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اگر محمد اپنے لیے خدیجہ کا رشتہ طلب کریں تو واضح طور پر رضامندی کا اظہار کریں گی. اب جب یہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کچھ رشتہ داروں کے ساتھ اور کچھ دوست احباب کے ساتھ حضرت خدیجہ کی طرف پہنچے. وہاں ایک محفل منعقد ہوئی اور سب سے پہلے حضور کے جو چچا تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مختصر جو ہے گفتگو کی. وہ کیا کی, یہ بڑی اہم ہے کہ آپ سب لوگ محمد کو جانتے ہیں, تمام قریش میں سے کوئی نوجوان ان کا ہمسر نہیں,
محمد اپنی عزت و وقار، شرافت، نیابت اور ذہانت کی وجہ سے قریش کے تمام نوجوانوں پر فضیلت کے حامل ہیں۔ محمد کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مال و دولت کی حیثیت ڈھلتے سائے کی طرح ہوتی ہے، دولت آتی ہے تو چلی بھی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے اخلاق و اطوار ازہد پسند ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اور خدیجہ بھی محمد کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتی ہیں۔ جائیں تو جو یہاں پہ سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پسندیدگی ہوگی تو وہ کسی کی فگر کو دیکھ کے، کسی کی شکل کو دیکھ کے، یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی دانش مندی نہیں ہوگی، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد کو خدیجہ کے اخلاق و اطوار ازہد پسند ہے، اور خدیجہ بھی ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کو پسند کرتی ہیں۔ تو جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر فیصلہ کیا جانا چاہیے اپنے لائف پارٹنر کا، اپنے جیون ساتھی کا، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن پہ زندگی کے آگے اچھے گزرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک طوفان آیا اور اس کی وجہ سے کعبہ جو تھا وہ جل گیا عہد جاہلیت کے اندر، تو وہاں پہ اس طوفان ہی کے اندر ایک قبطی جو مسافروں کی کشتی تھی وہ چلی آ رہی تھی، اور وہ بھی تباہ ہو گیا جو جہاز تھا، اور وہ ساحل پہ آ گیا۔ اب عربوں کو پتہ لگا انہوں نے کعبے کو دوبارہ ری بلڈ کرنا تھا، یہ لوگ واپس وہ وہاں پہ پہنچے بندرگاہ کے اوپر کہ اس کی جو لکڑی تھی وہ خرید لیں، تو وہیں پہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا باقوم، یہ قبطی انجینئر تھے، یہ بھی ساتھ اس میں سفر کر رہے تھے۔ عربوں نے ان سے بات چیت طے کی قریشیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کعبے کو ری بلڈ کر دیں۔ یہ واپس آئے تو اب ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ کعبے کی جو باقی عمارت ہے اس کو گرا دیں گے تو کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، تو کعبے کے اندر والے حصے کے اندر ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر ایک اژدہا کہیں سے آ کے بیٹھ گیا تھا، اور اس گڑھے کے اندر یہ اپنی نظریں، نیازیں، پیسے وغیرہ جو بھی ہے، نقدی وغیرہ وہ ڈالا کرتے تھے۔ وہ جو اژدہا تھا وہ نکل کے اور کارنر کے اوپر بیٹھ جاتا تھا دھوپ وغیرہ سینکنے کے لیے، بڑا سانپ ہوگا کوئی، تو ایک دن کوئی اژدہا یا سانپ کھانے والا پرندہ کہیں سے آیا اور اسے اٹھا کے لے گیا۔ اس چیز کو انہوں نے ایک اشارہ سمجھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کعبے کی عمارت کو گرا کے اور دوبارہ نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی جائے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ دوبارہ عمارت تعمیر کرنے کی ٹھانی۔ تو جب باقوم نے اس کی تعمیر شروع کی تو وہاں پہ جو لکڑی لائے تھے وہ وہاں سے وہ کم پڑ گئی۔ اب اس کی وجہ سے انہوں نے پہلے مستطیل عمارت تھی، اب اس کو چوکور بنا دیا، اور اس کے آگے ایک احاطہ تھا جس کی نشاندہی کر دی، وہ بھی کعبے کا حصہ تھا، لہٰذا کعبے کی جو شکل تھی وہ اب دل کی طرح بن گئی ہے۔ اور اس کو ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ لطیف پیرائے کے اندر کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں کائنات میں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو آج بھی کعبے کی شکل اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طرح سے دل کی سی حالت کے اندر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہیرا کے اندر جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے، تو بڑی دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان فرمائی کہ ہیرا کے معنی ہے تحقیق، اور جس پہاڑ کے اوپر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مراقبہ کرنے جایا کرتے تھے اس کا نام ہے جبل النور، روشنی کا پہاڑ، تحقیق روشنی کا پہاڑ۔ اور آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب وہ بھی وہاں جاتے تھے مراقبہ کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 5 سال تک اس غور و فکر کے لیے ہیرا میں جاتے رہے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے سفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حوض بھی بنا ہوا ہے، تو میں نے معلوم کیا کہ یہ حوض کس نے بنایا، تو پتہ چلا کہ ترکوں نے بنایا ہے۔ تو پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سچ کی تلاش میں عربوں کے اندر سے کچھ لوگ تھے جو میٹیریلسٹ بن چکے تھے، مادہ پرست، اور کچھ لوگ تھے جو ریشنلسٹ بن چکے تھے، یعنی عقل پرست بن چکے تھے۔ اس کے بعد ایک بڑی ڈیفرنٹ حدیث جو ہے وہ فتوحات مکیہ سے شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے ڈاکٹر صاحب لاتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا؟ تو وہ فتوحات مکیہ سے ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی حدیث لے کے آتے ہیں، روایت لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ عجیب دیکھنے کا شوق چرایا، تو انہیں کہا گیا کہ تم فلاں جگہ پہ ایک صحرا میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک کنواں ہے۔ وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا بات آئی کہ انہوں نے ایک کنکر لے کے یا پتھر لے کے اس کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔
تو وہ کافی دور تک جانے کے بعد جیسے گہرائی میں گرتا ہے نا پتھر, تو وہاں سے آواز آئی کون. کہا اب موسیٰ کو اپنے علم کے اوپر بڑا فخر تھا, انہوں نے اپنا موسیٰ سے لے کے اور جو آدم علیہ السلام کا شجرہ تھا وہ سنا دیا کہ میرا تعریف یہ. انہوں نے کہا کہ کون موسیٰ. اندر سے دوبارہ آواز آئی کون موسیٰ. ہر 10,000 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ یہی تعارف کراتا ہے تم کون سے موسیٰ ہو. 1,00,000 موسیٰ یہاں پہ آ کے یہی تعارف کرا چکے ہیں. تو اب یہ بہت عجیب روایت تھی کہ کیا یہ جو دنیا ہے یہ 1,00,000 دفعہ بنی ہے اور 1,00,000 دفعہ نابود ہوئی ہے. تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ بیان کیا. پھر وہ حضرت ادریس کے تعارف میں بتاتے ہیں کہ ہماری روایات کے مطابق جناب ادریس علیہ السلام جو تھے, یہ پہلی معلومات جو ہمیں ملتی ہیں وہ حضرت ادریس کے متعلق ملتی ہیں, اور یہ تحریر کے موجد تھے, لکھائی جو تھی وہ انہوں نے ایجاد کی. تو اسی طرح وہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ جو شروع کے اندر جو ہوتی تھی نا شادیاں, وہ ایک پیئر کے اندر حضرت آدم کے بچے پیدا ہوتے تھے, تو وہ ایک کی لڑکی کی دوسرے سے ہو جاتی تھی, دوسرے لڑکے کی اس لڑکی سے ہو جاتی تھی, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر یہ خاندان بنتے چلے گئے اور شادیاں پھیلتی چلی گئیں. تو یہ جو ذہنی ارتقاء ہے, ڈیولپمنٹ ہے, آج تک کی ترقی ہے, یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگوں نے مختلف جگہوں کے اوپر شادیاں کی ہیں. اگر وہ محض اپنے خاندانوں کے اندر محدود رہتے تو انسانوں کی نسل بھی جو ہے وہ پرندوں اور جانوروں کی طرح سکویز ہو جاتی, ان کا کوئی ذہنی ارتقاء نہ ہو سکتا. تو یہ مختلف طرح کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو لیتے ہوئے یہ جو انسانی نسل ہے یہ گرو کرتی گئی, اور ہم پرندے نہیں بنے, چوپائے نہیں بلکہ ہم انسان بنے جو مختلف طرح کی صلاحیتیں اکٹھی ہوتی چلی گئیں, دو کپل کی صورت کے اندر, مختلف جگہوں کے کپلز کی صورت میں, اور اس سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہماری اختلاف کے اندر, اور یہاں تک اس نے ہمیں پہنچایا ہے جو ترقیاں آج ہم نے انسان نے کی ہیں. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں مختلف مذاہب کے اندر, ان کا بیان آتا ہے, اور وہاں پہ مہاتما بدھا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مہاتما بدھا جو ہے وہ بھی مختلف محققین اور مفسرین کے نزدیک کوئی نبی ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کیونکہ اوتھینٹک معلومات نہیں ہے اس لیے ہم بالیقین نہیں کہہ سکتے. ایک اشارہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین, تو کہتے ہیں یہاں پہ 3 تو جو جگہ ہیں ان کا تو کلیئر ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو انجیر کے درخت کی قسم کھائی ہے یہ کسی معلوم جو مشہور انبیاء ہیں ان کے یہاں پہ انجیر کا تذکرہ نہیں ملتا. لہذا کچھ قدیم مفسرین نے اور کچھ جدید مفسرین نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مہاتما بدھا کی طرف اشارہ ہے جن کو انجیر کے درخت کے نیچے نروان حاصل ہوا تھا. تو اسی طرح سے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ 70 سے زائد اناجیل جو ہوتی ہیں وہ ان کا علم ہو چکا ہے, لیکن ابھی چرچ نے صرف 4 اناجیل کو اوتھینٹک قرار دیا ہے. تو آرامی زبان کے اندر جو انجیل کا نسخہ ہے وہ اصل نسخہ ناپید ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے نماز کے متعلق ایک بڑا خوبصورت خیال جو تھا اس کو پیش فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو نماز ہے یہ ایک کمپلیٹ انسان کی میراث کا کوڈ ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جمادات ہیں, نباتات ہیں اور حیوانات ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم جمادات کی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, قیام, حیوانات کی طرح حیوانات کی طرح سجدہ کرتے ہیں جیسے وہ جھک کے چلتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور سجدہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سجدے کے اندر نباتات کی طرح زمین سے جڑ جاتے ہیں. تو یہ تینوں طرح کی کیفیات کا مجموعہ ہوتی ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں, اور ایک کمپلیٹ شکل ہے. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ بڑی عمر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے جو کم عمر لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا, کیونکہ بڑی عمر کے افراد کو قائل کرنا جو ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے فراس ابن نظر, ابو حذیفہ بن عتبہ, حشام بن العاص, ولید بن الولید نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے بڑوں نے, ان کے والدین نے اس کو اپنی توہین سمجھا. پھر ابو جہل کی ایک نفسیاتی الجھن تھی جس کا وہ شکار تھا, یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم خیرات بانٹتے تھے, یہ لوگ خیرات بانٹتے تھے, ہم بھی خیرات بانٹتے تھے. ان کا قبیلہ جو تھا وہ
लोगों को फयाज था तो हमारा भी था, अब ये नबी बना के ले आए हैं और मुझे पता है कि मोहम्मद जो कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन ये नबी बना के लाए हैं, अब हम उसका तोड़ कहां से निकालें, लिहाजा मैं मोहम्मद की मुखालफत करूंगा। तो इसी तरह जो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा थी, बच्ची थी, तो उन्होंने अबू जहल ने उनको छिड़का, उन्होंने जवाब में इतनी दिल गिरफ्ता हुई कि उन्होंने बद्दुआ दी अबू जहल को। उसके जवाब में अबू जहल ने हजरत फातिमा के मुंह पे थप्पड़ मारा, वो रोने लग गई। अब अबू सुफियान जो थे उनको पता लगा, तो ये भाई सबको सबको आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज एब्सोल्युटली सबको आ रही है जी? क्लियर है बिल्कुल। अच्छा क्लियर है बिल्कुल। देखें आपके साथ ही मसला है कोई, आप अपने कनेक्शन को चेक करें या फिर आप रीज्वाइन करें। तो वो कहते हैं कि जी अबू सुफियान ने दोनों हाथ काबू कर लिए अबू जहल के और फिर कहा कि अब इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। तो हजरत फातिमा ने अबू जहल के मुंह पे थप्पड़ मारा और फिर मुस्कुराते हुए चली गई। फिर वो कहते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब मेराज पे गए हैं, तो आलम बाला के अहकामात सिदरतुल मुंतहा से जो आते हैं वो एक पॉइंट पे आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मुख्तलिफ निशानियों से उस मकाम पे पहुंचे, तो वहां पे कलमों की आवाज आई, कलमों के चलने की, जहां पे दूसरी तरफ से जो अहकामात थे वो नाजिल हो रहे थे और फरिश्ते उनको लिख लिख के अब नीचे भिजवा रहे थे। तो उन्होंने कहा कलमों की आवाज वहां से आना शुरू हुई। तो इसी तरह फिर जब हजूर ने दावत देनी शुरू की, तो वो कहते हैं कि हजूर की 16वीं तबलीगी मुहिम थी जो कामयाब हुई, और जिन लोगों के ऊपर कामयाब हुई उनका नाम था बनु खजरज मदीने के। अब्दुल मुत्तलिब की जो वालदा थी वो इसी कबीले से थी मदीने के। तो अब ये दो कबाइल थे मदीने के, एक औस जहां पे हिजरत करके जानी थी, एक औस और एक खजरज। औस का मतलब है अतिया और खजरज का मतलब है ठंडी हवा। तो खजरज ने और औस की लड़ाई हुई थी बड़ी खौफनाक किस्म की। तो खजरज ये बर्तरी रखने वाले थे, इन्होंने अपनी फौजी बर्तरी को भुला दिया और दोबारा बाहम शेर शकर हो गए। मुसब बिन उमैर थे जो पहले मुबल्लिग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए मदीने के अंदर। तो ये बड़े हकीमाना अंदाज में इन्होंने वहां पे दावत दी। वहां पे एक सरदार कबीला था, वो आया, उसने कहा कि उठो यहाँ से, मैं तुम्हें नेजा मार दूंगा। तो देखें इन्होंने बगैर जज्बाती हुए उसको जवाब दिया कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम बिल्कुल भी प्रॉब्लम करने वाले नहीं हैं। आप यूं करें कि बस अगर मेरी बात आपको मुनासिब लगे तो आप बैठ जाइएगा, वरना मैं खत्म करके चला जाऊंगा। तो उसने कहा कि हाँ तुमने बिल्कुल मुनासिब बात कही है। तो वो बैठा, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया और फिर वो पूरा कबीला उसने जाके एकदम से कन्वर्ट करवा लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसब बिन उमैर को खत भेजा गया कि जुमा करवाओ। तो पहला जुमा जो हुआ है उसके अंदर 12 अफराद ने शिरकत की, 12 अफराद ने। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब हजूर के कत्ल की साजिश की गई, तो सारे के सारे जो कुरैश के कबाइल थे वो इकट्ठे हो गए कि अगर एक कबीले की तरफ से किसी एक फर्द की तरफ से हम कोशिश करेंगे तो उनसे बनु हाशिम इंतकाम लेंगे, अगर सब मिल जाएंगे तो किस किस से इंतकाम लेंगे। लिहाजा इस साजिश की जो खबर थी वो हजूर की एक खाला लगती थी, उन्होंने हजूर को दी और खबरदार कर दिया। अब वो कहते हैं कि उन सब ने घेरा डाल लिया, लेकिन अरब की तवहुम परस्ती की वजह से बिस्तर के ऊपर हजूर को शहीद नहीं किया गया, कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वो तवहुम परस्ती आड़े आ रही थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जिस ऊंटनी पे हिजरत के लिए निकले हैं मक्के से, उसका नाम अल जदआ था। तो रास्ते के अंदर बनु असलम कबीला आया और हजूर के ऊपर, क्योंकि यूं समझ लीजिए कि आज के दौर के अंदर अगर ये कहा जाए कि 100 होंडा एकॉर्ड मिलेंगी, तो उसी तरह से ये कहा गया था कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे। तो ये उसकी हैसियत थी। मैंने जब उसकी कीमत कैलकुलेट की तो वो आज के एक जो सुर्ख ऊंट है उसकी कीमत होंडा एकॉर्ड के बराबर है, एक सुर्ख ऊंट की कीमत, जो आज भी मिलता है जाहिर है। तो बनु असलम कबीला जब रास्ते के अंदर आया तो अब जाहिर है कि हजूर से सबको लोगों ने पहचान लिया और बनु असलम कबीले के सरदार को मुसख्खर कर लिया कुरान ने, लिहाजा वो कन्वर्ट हो गया और उसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया हजूर को रास्ते में, और मुहाफिजीन का अपने इलाके की इख्तितामी जो हदूद हैं वहां तक अपने मुहाफिजीन का दस्ता भेजा जो हजूर की हिफाजत करते हुए वहां पे पहुंचा। हजूर 12 रबीउल अव्वल 31 मई
622 ईस्वी को कुबा के अंदर तशरीफ लाए हैं और वहां से जब हजूर कस्वा के ऊपर कुछ दिन स्टे करने के बाद कस्वा पे मदीने आमद हुई है। कस्वा ऊंटनी थी, तो वहां पे पहुंच के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकदी साथ लाए हुए थे, उसकी वजह से कुछ ऊंटनियां खरीदी और कुछ बकरियां खरीदी, जो आने वाले मेहमानों को और जो लोग थे जो यानी अहले बैत थे उनके लिए पूरी उनकी जो चीजें हैं वो पूरी कर देती थी, खाना पीना जो था। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में, मदीने में, फिदक वगैरह के अंदर भी जमीनें खरीदी। तो 10 साल के थे हजरत अनस बिन मालिक जब उनके वालिदैन, ये लिखना पढ़ना जानते थे 10 साल की उम्र में, तो इनके वालिद बड़ी फख्र किया करते थे और आपके हुजूर पेश किया कि आप इन्हें अपनी खिदमत के लिए रख लें, हजरत अनस बिन मालिक को। जब मिसाक़े मदीना हुआ तो ये हजरत अनस ही के घर हुआ। तो उस मिसाक़े मदीना से में से एक दो चीजें जो बहुत अहम है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, सुनाना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सतह पर इंसाफ की फराहमी पर पाबंदी होगी। ये बात लिखी गई, डॉक्यूमेंट किया गया। उसके बाद फिर जो मुसलमान थे उनके लिए इस्तेमाल जो लफ्ज किए गए वो है उम्मा मिनन नास, और जो यहूद थे उनके लिए इस्तेमाल किए गए जो अल्फाज थे वो है उम्मा मअल मुमिनीन। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ये पूरी दुनिया की तरफ मबूस किए गए थे और पूरी दुनिया जितने भी लोग हैं वो हुजूर की उम्मत हैं, खा वो यहूद हैं, खा वो हनूद हैं, खा वो ईसाई हैं, खा वो जैन मन से, ये सब हुजूर की उम्मत में से हैं। उम्मत की दो अक़साम होती हैं, एक को उम्मत दावत कहते हैं, एक को उम्मत इजाबत कहते हैं। उम्मत इजाबत वो होती है जिसने पैगाम को कबूल कर लिया, और उम्मत वो दावत वो है जिस तक अभी पैगाम को पहुंचाना है। तो यहाँ पे पहुंच के जब हजूर मदीने पहुंचे हैं तो यहाँ पे अब जाहिर है कि खतरात बहुत ज्यादा थे अटैक होने के भी कुरैश की तरफ से, तो हजूर ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की और मक्का के रास्ते में या मक्का के जो काफिले जाते थे तिजारत के लिए, उनके रास्ते में जितने कबाइल पड़ते थे उनके साथ दोस्ताना हलीफाना जो ताल्लुकात थे उनका आगाज किया। तो अमर बिन उमैया अज़्ज़ुमरी को भेजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी के पास। तो अब ये अमर बिन उमैया अज़्ज़ुमरी को जब नजाशी के पास भेजा है, जुल्म-ओ-सितम मक्के में बहुत बढ़ गए थे, तो ये मुस्लिम नहीं थे, इतनी अहम जिम्मेदारी इनको दी गई और ये इतने हुजूर के मोतमिद थे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उरीकत जो थे, ये जिन्होंने जो गाइड थे हजूर के मक्का से मदीने की सफर के अंदर, ये भी नॉन मुस्लिम थे। तो अमर बिन उमैया अज़्ज़ुमरी वो थे जिनके बादशाह नजाशी से ताल्लुकात थे, क्योंकि जब हबश के अंदर बगावत हुई तो वो वहां से बगावत से भाग के यहाँ पे अरब में रुका था, और जिस कबीले में रुका था वो अमर बिन उमैया अज़्ज़ुमरी का यानी बनु जुमरा कबीला था। तो वहां पे इनकी दोस्ती बचपन ही से हो गई थी। फिर जब गज़वा खंदक आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा खंदक खुदवाई। अब उन्होंने मुहासरा कर लिया, कुरैश को तो ये खबर नहीं थी कि ये कोई खंदक भी खुदवा सकता है। तो ये जनवरी का सख्त ठंड का महीना था, अब उनके हौसले भी आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग गए, तो घोड़ों की खुराक खत्म हो गई। हज आने वाला था, उसकी आमदनी से बिल्कुल हाथ धोना नहीं चाहते थे कुरैश। तो उसके बाद फिर वेरी नेक्स्ट जो था वो मुहर्रम का महीना था, जिसके अंदर खुद अरब जंग को हराम समझते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इन सब चीजों की वजह से वो मुहासरा खत्म करके, ये मुअव्वन हुई चीजें और वो मुहासरा खत्म करके उठ गए। फिर जब उसके बाद मक्के के अंदर कहत पड़ा है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों के लिए 500 अशरफियां और मक्का से बहुत सारी खजूरें जो थी वो अबू सुफियान को भिजवाई हैं। और इसी तरह अबू सुफियान के काफिलों को अमान भी डिक्लेयर की कि आपके काफिले कहीं से भी गुजरेंगे तो उनको अमान होगी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा से जो अबू सुफियान की बेटी थी उनसे निकाह भी किया। इसके ऊपर जाहिर है कि हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद अबू बसीर थे एक साहब, ये अबू बसीर जो थे ये भी अबू जंदल की तरह यानी ये कन्वर्ट हो गए थे, हुदैबिया हो गया था, और अब ये था कि अगर कोई भी मक्के की तरफ से मदीने जाएगा मर्द तो उसको वापस किया जाएगा। तो अबू बसीर भी गए, इनको भी वापस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया माहिदे के मुताबिक। रास्ते के अंदर ये उनको जुल देके और चले गए, और इन्होंने एक बंदे को कत्ल भी कर दिया। उसके बाद ये ऐस नाम का मकाम था बदर की घाटी के पास, वहां पे इन्होंने पनाह ली, और ये भी जो भी वहां से गुजरते थे कबीले वगैरह, उन पे ये अटैक किया करते थे। तो यहाँ पे 70 लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ तक के जो मक्का के लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आप इनको अपनी तरफ ही बुला लें, ये तो हमारे काफिलों को खराब करते हैं।
تو اسی طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاندار حکمت عملی کے تحت یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب طرف سے دشمنوں سے اکٹھا لڑیں، تو ایک طرف قریش تھے، ایک طرف یہود تھے خیبر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کیا جس سے ایک سائڈ محفوظ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے خیبر کے جو یہودی تھے وہ امداد سے بھی محروم ہو گئے۔ اب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور تیمہ، وادی القرا اور فدق وغیرہ جو تھیں اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئی۔ اسی دوران جو بازلطینی سلطنت تھی، رومی سلطنت، اس میں مسلم سفیر جو حضرت حارث تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب پوری دنیا کے اندر یہ بہت آکورڈ سمجھا جاتا ہے کہ کسی سفیر کو نقصان پہنچایا جائے۔ پھر ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جب یہ اعلان عام کیا وہ تو سزا کا سمجھ رہے تھے کہ ہمیں گردنیں اڑیں گی اور ہماری جائیدادوں پہ قبضہ ہوگا جیسے ہم نے کیا تھا، تو حضور نے جب یہ کہا کہ جاؤ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تو اس کا بڑا زبردست اثر ہوا اور لوگ بہت تیزی سے تبدیل ہوئے۔ تو وہیں پہ عتاب بن اسید جو تھے وہ بھی ایک بااثر آدمی تھے، سردار تھے، وہ بھی تبدیل ہوئے اور وہ فوراً مسلمان ہوئے۔ تو حضور نے بیان کیا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تمہیں مکے کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب واپس آئے ہیں مکے سے تو ایک بھی مدنی سپاہی نہیں چھوڑا وہاں پہ، اور حضور کو کبھی پوری زندگی اس پہ پچھتانا نہیں پڑا۔ اور جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس میں مکہ مسلمانوں کا ایک بڑا مضبوط گڑھ تھا، حالانکہ سب طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ پھوٹ پڑا تھا۔ اسی طرح سے طائف کی جنگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ جو تھی، اب دیکھیں ہماری خواتین، حضرت ام عمارہ جو تھی یہ پریگننٹ تھی، یہ حاملہ تھی، اور یہ وہ جنگ لڑ رہی تھی۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں اپنے بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں سامنے دیکھتا تو ام عمارہ، میں پیچھے دیکھتا تو ام عمارہ۔ تو ام عمارہ ایسے لڑ رہی تھی، پریگننٹ تھیں، حمل کی حالت کے اندر۔ اب جب یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر مسلمان زیادہ تعداد کے اندر تھے، وہ کم تعداد میں تھے، لیکن ان کی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے اور مسلمان کیونکہ نئے لوگ بھی شامل ہوئے تھے تو قدم اکھڑ گئے تھے کہ حضور کی شاندار قیادت نہ ہوتی تو مسلمان شکست کھا گئے تھے اس جنگ کے اندر۔ تو جب جنگ ذرا ختم ہوئی تو حضرت ام عمارہ آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مرد طبقہ تو بڑا ہی ناپسندیدہ نکلا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑی جانے والی جنگ سے بھاگ نکلے، ان سب کو موت کی سزا ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور مسکرائے۔ تو اسی طرح سے یہ حضرت ام عمارہ کے پاس شروع کے اندر صرف خنجر تھا، انہوں نے ایک کافر کو مارا، اس سے اس کی تلوار چھینی اور پھر اس سے لڑائی شروع کی۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 ماہ کے بعد جب فتح مکہ ہو گئی تو حج ہوا، اور مشرکین نے اپنے انداز میں حج کیا، مسلمانوں نے اپنے انداز میں حج کیا۔ لہٰذا یہ چیز بھی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ جو اسلام تھا وہ وہاں پہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا تھا کہ سب کو کنورٹ کر دیا گیا ہو۔ اچھا، اسی طرح سے جب تبوک آئی ہے اور مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر 30,000 کا لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے جانے لگا ہے، تو وہاں پہ تبوک اور وہاں پہ ٹیکس کو باقاعدہ شکل دی گئی، اور اس ٹیکس کا قدیم نام جو تھا یعنی زکوٰۃ وہ باقی رکھا گیا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی جو مسلمانوں کی کل آبادی ہے 1,44,000 کے قریب تو اکٹھے تھے نا، تو 1,40,000 کے قریب، تو ٹوٹل جو تعداد ایک اندازہ لگایا جاتا ہے وہ تقریباً 5-10 لاکھ کی آبادی ہے جو اس وقت عرب کے اندر مسلمانوں کی موجود تھی۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے اندر 2-3 اہم پوائنٹ ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ کسی کا ظلم برداشت کرو گے، یعنی تم کوئی بونگے بن کے نہیں رہو گے، نہ کرو گے، نہ ظالم بنو گے، نہ کسی ظالم کا ظلم برداشت کرو گے، سر اٹھا کے جیو گے دنیا کے اندر۔ پھر کہا کہ میرے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور امت کو تقسیم کیے پھرتے ہیں، ان کے لیے ہے، تکفیر اور تفسیق کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ کسی عرب کو کسی غیر عرب پہ، کسی غیر عرب کو کسی عرب پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، سوائے پرہیزگاری کے۔ اس کے بعد کہا کہ غلام اگر ناقابل معافی غلطی کر دے، تم معاف نہ کر سکو تو دیکھو اس پہ ظلم و تشدد نہ کرو، اسے فروخت کرو۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے آخر کے اوپر جتنے بھی
وہ قمری سال کو بالکل اس کی اصل حالت کے اندر نافذ کیا. اور اس قمری سال کے نافذ کرنے سے فائنینشلی کیا فائدہ ہوا وہ ہے کہ 33 سالوں میں, کیونکہ قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے 11 دن چھوٹا ہوتا ہے, تو اس طرح 33 سالوں میں 34 دفعہ اسٹیٹ کو آمدن ہوگی ٹیکس کی, اور اسی طرح 33 سالوں میں 34 دفعہ تنخواہوں کے اندر اضافہ ہوگا ملازمین کی. تو اچھا, اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر ممالک میں سفیر بھیجے ہیں وہ وہاں کی زبان جانتے تھے یا وہاں کے کلچر سے واقف تھے. پھر عربوں کے ہاں پہ ایرانیوں کو جو شکست ہوئی ہے, یعنی یہ ہوا یہ کہ وہ جو کسرا تھا اس نے ایک عرب جو گورنر تھا اس کی بیٹی کو کہا کہ اس کو میرے حرم کے اندر بھیجو, وہ نہیں مانا, اس پہ اس نے اس کو قتل کروا دیا. تو وہاں پہ جو مقامی عرب تھے ان کی ایرانیوں سے جنگ ہوئی اور وہ نان مسلم تھے, اور ان کا وہاں پہ نعرہ تھا یا محمد. اور اس کے بعد پھر جو نوشیروان عادل تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے. یہ پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا ایران کا, نوشیروان عادل, بڑا مشہور ہے, آج بھی جانتے ہیں لوگ. تو حضور کی بڑی اچھی رائے تھی. اب اس ڈر کی وجہ سے ملکہ بوران دخت جو تھی وہ اس نے اپنا ایک ڈیلیگیشن مدینے بھیجا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ اس قوم کے متعلق کیا ہو, اس قوم کا مستقبل کیا ہو جس نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا. یہ ملکہ بوران دخت کے متعلق تھا محققین کے مطابق. تو ہجرت کے وقت مدینے کی آبادی تقریباً 10,000 تھی اندازے کے مطابق. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مختلف وہ باتیں نارملی بیان کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں پہ ذرا کم نظر آتی ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو ہاں یہاں سے براہ راست, کیونکہ وہ میں لکھ نہیں سکا تو یہاں سے بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فنڈ قائم کیا ہوا تھا جس سے یتیموں, عمر رسیدہ لوگوں اور غریب خاندانوں کی مدد و اعانت کی جاتی تھی, تو جب کوئی یتیم بالغ ہو جاتا اور اس پر جہاد واجب ہو جاتا تو اسے زکوٰۃ فنڈ کی بجائے مال غنیمت سے امداد ملنا شروع ہو جاتی. اگر یہ نوجوان فوجی فرائض کی ادائی پسند نہ کرتا تو پھر اسے حتیٰ کہ زکوٰۃ فنڈ سے بھی کوئی امداد نہیں دی جاتی تھی, اور اسے حکم دیا جاتا تھا کہ اپنی روزی خود کمائے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو مدینے کی مارکیٹس ہیں ان کے لیے ایک تعلیم یافتہ خاتون حضرت شفا بنت عبداللہ کو مارکیٹ کا ٹیکس کلیکٹر مقرر کیا, اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ مدینے کی جو مالی معاملات ہیں بازار کے ان کو لک آفٹر کریں. اچھا جی, اچھا, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکس عائد کیا وہ یہ تھا کہ جو امپورٹ ڈیوٹی تھی, یعنی باہر سے چیزیں اندر آ رہی ہیں تو جو مقامی تاجر لے کے آ رہے ہیں ان سے 2.5% مقامی ڈیوٹی لی جاتی تھی, اور وہ لوگ جو غیر ملکی عرب کے اندر رہائش پذیر تھے ان سے 5% لی جاتی تھی, جبکہ جو خالص غیر ملکی تھے ان سے 10% یہ ڈیوٹی لی جاتی تھی. پھر وہاں پہ ایک ذکر یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ موریتانیہ کے اندر جو حفظ قرآن ہے اس کا اتنا زبردست ٹرینڈ ہے کہ موریتانیہ کی 80% آبادی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے, ملک موریتانیہ کی اس وقت. اچھا, اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جو مقوقس مصر ہے ان کے جو نام حضور نے خط لکھا تھا وہ آج استنبول کے توپ کاپی میوزیم کے اندر موجود ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ بیان کیا ہے کہ ہاں کچھ یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, کہ یہ بیان کیا گیا کہ خلا کا حق بیوی کو دیا گیا. چنانچہ ایک وقت میں ایک بیوی کی شرط کو شادی کے معاہدے میں شامل کرنا قانون کے عین مطابق ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے خیال کے مطابق کوئی عورت شادی کے وقت یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے شادی کرنے کے بعد کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا. اگر شوہر کو یہ شرط قبول ہے تو پھر اسے اس شرط کو پورا کرنا ہوگا, لیکن اگر ہونے والا شوہر شادی کے وقت یہ شرط قبول نہ کرے
مگر ہونے والی بیوی اس پہ اصرار کرتی رہے تو پھر ان کی شادی جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے خاندان عباسیہ کے خلیفہ المنصور کا قصہ تاریخ میں بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب خلیفہ المنصور نے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے وقت دوسری شادی نہ کرنے کی شرط کو منظور کر لیا تھا تو اس دور کے کسی ماہر نے اس شرط کو غیر قانونی یا غیر اسلامی قرار نہیں دیا تھا۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر کا جو علاقہ تھا اس کی فتح کے دوران دشمنوں کے 300 افراد بھی ہلاک نہیں ہوئے۔ 300 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے دور کے اندر۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی جو آرام سے اور اہم جنگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لڑی ہیں اور کتنا خیال کیا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ایسی کئی باتیں جو کوئی خاتون آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے متعلق جو مختلف ضروریات کے تحت شادیاں ہوئی ہیں ان پہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں شارٹلی ان کو کر کے گزر کے اور ختم کر دیتے ہیں اس پوری بات کو۔ آگے کچھ چیزیں تھیں انہیں چھوڑ دیں گے آج۔ تو وہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو شادی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بنو اسد قبیلے سے تھی۔ حضور کی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہلی اور سب سے یہ لو میرج تھی حضور کی، اور حضور چاہتے تھے کہ جو ہے نا وہاں پہ شادی حضور پسند کرتے تھے، حضرت خدیجہ بھی پسند کرتی تھیں، اور مشہور روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، اور اسی طرح سے محققین کے مطابق جو دوسری روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی شادی کے وقت کے اندر۔ اور اس چیز کی تحقیق جو بایولوجیکلی وہ بھی ہوتی ہے توثیق بھی کہ حضور کے حضرت خدیجہ سے 7 بچے ہوئے ہیں۔ تو ایک عورت کی جو بچہ پیدا کرنے کی عام عمر ہوتی ہے وہ نارملی 36-37 سال آن ایوریج ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت خدیجہ ایک 2 منزلہ خوبصورت مکان کے اندر آ کرتی تھی اور بڑی ظاہر ہے کہ امیر و کبیر خاتون تھی۔ تو اچھا، اسی طرح حضرت سودا جو تھی یہ سکران بن عمر سے تھی اور ان کا قبیلہ تھا عامر بن لوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے چاہا کہ کسی نوخیز لڑکی سے شادی نہ ہو بلکہ اس سے ہو جو اپنی عزت بھی کروا سکے اور گھر کو بھی مینج کر سکے۔ تو حضرت سودا سے شادی کی گئی ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو ان کے جو صاحب تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا سے حضور کی شادی ہوئی۔ حضرت عائشہ کا تعلق بنو تیم سے تھا، اور جو ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر حضرت عائشہ کو دین اسلام اور اسلامی قوانین کی عظیم ڈاکٹر بنانے کی آرزو رکھتے تھے۔ تو اسی اور حضرت عائشہ کا جو انتقال ہے وہ حضور کے 47 برس کے بعد ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت یہ عربی شاعری، میتھمیٹکس اور جو فارماکولوجی ہے یعنی ادویات کے علم کی ماہر تھی جو جناب عائشہ تھی۔ اس کے بعد پھر اور خوبصورت بھی تھی کیونکہ یہ سردار عیینہ بن حسن الفزاری جب آیا تو اس نے بڑی بے حیائی سے حضور سے کہا کہ تم اس چھوٹے گلاب کا رشتہ میرے ساتھ کرو گے، جواب میں میری کوئی بھی بیوی لے لو۔ تو اچھا جی آگے چلیں۔ تو حضرت حفصہ ہیں، یہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں اور بنو عدی سے تھیں، اور پڑھی لکھی، قانون کے اوپر بڑی گرپ رکھنے والی خاتون تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور حضرت عمر کو قریب کیا، اور یہ جو تھیں اتنی شان کی خاتون تھی کہ حضرت عمر اپنے بیٹوں کی بجائے ان کے نام سے پہچانے جاتے تھے اور ابو حفصہ کہلاتے تھے۔ حضرت زینب جو تھیں جو خود تجارت کیا کرتی تھیں، خود بزنس کیا کرتی تھیں، ان کا تعلق عامر بن صعصع قبیلے سے تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بئر معونہ پہ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ان کے لوگوں کو قتل کیا، اور جواب میں حضور اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے تو حضرت زینب جو پہلے ہی بڑی معزز و مکرم تھی اپنے قبیلے میں ان سے شادی کی، تو اس طرح سے وہ قبیلہ ڈر پڑ گیا۔ حضرت ام سلمہ جو تھی یہ بنو مخزوم سے تھیں، اور ان کے بھی جو انہوں نے بہت قربانیاں دی، اپنے بچے کی بھی، ان کے ہسبینڈ کی بھی، ان کے بچے کا ہاتھ اتر گیا چھینا چھپڑی کے اندر۔ جب ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو حضور نے ان کو بھی پیغام بھیجا۔ حضرت زینب بنت جہش جو تھیں یہ حضور سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور حضور کی پھوپھی ذات تھیں، اور
انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ اگر حضور سے ان کی شادی ہو گئی تو یہ جو ہے وہ اس طرح 6 ماہ تک روزے رکھیں گی. تو اور یہ زبان کی قدریں تیز تھی. تو اب ان کی حضرت زید بن حارثہ سے شادی کروا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی نبھ نہیں سکی. تو حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, اور اس کے بعد پھر ان کے ذریعے سے یعنی حضور کے ذریعے سے یہ بہت پرانی جو رسم تھی, اور کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بہو بھی حقیقی بیٹی کی طرح سمجھی جاتی تھی, اس کا خاتمہ بھی کروایا گیا. اور جب حضور نے پھر پیغام بھیجا حضرت زینب کو, تو وہ اتنی خوش ہوئیں اس پرپوزل کے اوپر کہ نفل ادا کی اندر جا کے پہلے, اور اس کے بعد اس خوشخبری لانے والے کو قیمتی تحفے دیے. حضرت جویریہ جو تھی یہ بنو مستلق سے تھی, یہ ایک بڑا قبیلہ تھا, اور جو یہ لوگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنا لیا تھا, اور پھر حضور یہ چاہتے تھے کہ بہت بڑا قبیلہ ہے تو دوست بنے, تو پھر حضور نے ان سے شادی کی, اور اس کی وجہ سے یہ سسرالی بن گئے. اور جو سسرالی بن گئے تو سب لوگوں نے ان کو رہا کر دیا. اچھا, اسی طرح سے پھر حضرت ام حبیبہ تھی, یہ بنو امیہ سے تھی, اور یہ حضرت امیر معاویہ کی بیٹی تھی, اور امیر معاویہ ظاہر ہے مکہ کے تھے. اور حضرت ام حبیبہ کے جو شوہر تھے وہ ڈوب کے ہلاک ہو گئے تھے, تو حضرت ام حبیبہ کو شادی کی تجویز دی. تو حضرت جو شاہ نجاشی تھے انہوں نے وہاں پہ شادی کی تقریب کا اہتمام کیا تھا, اور حضور کی طرف سے وکیل بنے تھے, اور کنگن وغیرہ اور جواہرات وغیرہ انہوں نے اتار کے خوشی کے اندر اس کنیز کو دے دیا جنہوں نے یہ پیغام ان تک پہنچایا. حضرت صفیہ بھی حضور سے شادی کرنا چاہتی تھی, یہ خیبر کی تھی, تو اور انہوں نے خواب دیکھا تھا, اور ظاہر ہے کہ یہود کے اندر سے تھیں. اب ان کی اور حضرت عائشہ کی بڑی لگا کرتی تھی, زبان حضرت کی عائشہ بھی کچھ تیز تھیں, تو یہاں تک کہ وہ کہتی تھی کہ اور یہودن کی بیٹی, اب ان کو بڑی بات لگی, حضور کے پاس گئی. حضور نے کہا تم ان کو بتاؤ نا کہ جو میں ہوں وہ میرے جو دادا ہے وہ ابراہیم ہے, میرے باپ محمد ہیں, میرے باپ موسیٰ ہیں, اور میرے شوہر محمد ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی افقری تھی, انہوں نے کہا یہ تمہارا جملہ نہیں ہے. خیر بعد میں ان کی بڑی دوستی ہو گئی تھی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہات تھیں. پھر جب یہ حضرت میمونہ, ہاں یہ بھی عامر بن ساسا سے تھیں, اور یہ حضرت زینب ام المومنین کی سوتیلی بہن تھی. تو یہ جو شادیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وجوہات کی وجہ سے کی تھیں, اور وہ وجوہات اس کے علاوہ 9 بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ممانعت یا تحدید نازل ہوئی کہ پہلے کئی لوگ شادیاں کر لیتے تھے, اب اس کو تحدید کر دی گئی اور کہا گیا کہ اب آپ صرف 4 تک رکھ سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ سب ام المومنین تھیں اور ان کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی, تو حضور نے ان کو بلایا اور یہ آیت سامنے رکھی, اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ آیت بعد میں نازل ہوئی, حضور کی شادیاں پہلے ہو چکی تھیں. تو اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اچھا اگر میں 7 رکھ بھی لیتا ہوں تو میں اس دواجی جو تعلقات ہیں وہ صرف 4 ہی سے بیک وقت رکھ سکتا ہوں. تو اس طرح سے یہ جو چند باتیں تھیں 2-3 جو میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی محمد کے اندر ان کو بیان کیا. اس کے بعد حضور کے جو ذاتی شمائل ہیں اور فضائل ہیں ان کا ذکر شروع ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے, وہ پھر کبھی صحیح. تو یہ کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محمد, اور یہ بیکن بکس سے شائع ہوئی ہے لاہور سے, غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. ان کا فون نمبر اگر کام کرتا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں 042-373-20030. اسی طرح گلگشت کالونی ملتان میں بھی یہ اویلیبل ہے, اور ان کا نمبر ہے 061-6520-790, پھر 6520-791. اور ان کی ویب سائٹ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے اگر چل رہی ہو تو beaconbooks.com.pk, beaconbooks.com.pk. So that's all from my side. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جن کتابوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں بگنرز کے لیے, ان میں سے ایک کتاب یہ ہے, تو ضرور پڑھیے, ضرور حاصل کیجیے. کچھ ضعیف روایات بھی کتاب میں شامل ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ان کے اوپر محققین کی رائے کچھ ہے کہ دور کے اندر ذرا اوائڈ کر لیا جائے تو بہتر ہے. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اینی کوسچن, اینی ایمبیگوٹی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی تھینک یو
थैंक यू सो मच सर सैयद अहमद। और मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ने का शौक मेरे समेत जरूर पैदा हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हम इसको इंशाल्लाह इसका एक रिटन रिव्यू जो है वो भी पेश कर देंगे। अच्छा सर, मैं चाह रही थी कि आपका जो आपका उसके बाद मदर्स को बता देते, क्योंकि मेरे पास काफी मसाइल का तारुफ भी करवा दें ताकि जो भी लोग हमें फेसबुक पे या जूम पर देख रहे हैं, अगर वो ये कोर्स करना चाहे तो उसे ज्वाइन करें। अच्छा जी, अच्छा इससे पहले एक सवाल आया है, वो ये है कि आपकी जो किताबें हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं? तो मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने छापी हैं, जैसे मैंने बताया है कि अल फैसल वालों ने भी शायद छापी है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद ने छापी है, खुतबात भावलपुर, इसी तरह बीकन बुक्स ने छापी हैं। तो बहरहाल ये मशहूर किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी, ये कोई मिलना मुश्किल नहीं होगा। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की किताबें ऐसे स्टॉकिस्ट जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स की कुतुब इकट्ठे करते हैं, उनसे आप तलब कर सकती हैं, वो मिल जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारे 2 कोर्सेज हैं, जिसे डॉक्टर साहिबा ने कहा है, तो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। एक कोर्स है जो हमारा 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और वो बैच 6 है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौसर तरीन और मशहूर तरीन और अपनी तर्ज का पहला इनिशिएटिव है पाकिस्तान में। खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी कैसे हासिल की जाए, 10 प्रोग्राम्स होते हैं। हफ्ता और एतवार को सिर्फ एक सवा घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है जूम पे लाइव। तो उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएंगी, वो आपको मिल जाएंगी आपके ग्रुप्स के अंदर। और उसमें पाकिस्तान के जो लीडिंग मेंटोर्स हैं वो उसमें पढ़ाते हैं, जैसे जो मेडिकल मामलात होते हैं वो क्या हो सकते हैं। ये मेरी आवाज कहीं बीच में गायब हो गई थी? तो मेडिकल मामलात क्या होते हैं, गायनी के मसाइल क्या होते हैं, बेडरूम लाइफ क्या है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, जो घर का बजट है वो कैसे मैनेज किया जाए, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें उस बैच का, वो बैच 6 है जो हम 21 अक्टूबर से लॉन्च कर रहे हैं। उसकी चीजें, उसकी बातें, जो सारी डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। मुल्क के जो लीडिंग मेंटोर्स हैं वो ये मेरा नंबर भी आ रहा है, इस ऑफिशियल नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से। सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सिर्फ 2500 रुपीज के अंदर हम अनाउंस कर रहे हैं। तो एक कोर्स ये है। दूसरा कोर्स वो है जो परसों शुरू होने जा रहा है, जिसका फॉर्मेट व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से है, जो लाइफ चेंजिंग कोर्स है, उसका बैच 4 है, टेक योर ओन कंट्रोल। हम अपने आदत को कैसे बदलें, हम अपने ख्यालात को कैसे बदलें, हम पीछे की कुछ ट्रॉमास चले आ रहे हैं उनसे कैसे अपने आप को डिसोसिएट करें, हम कैसे डिसीजन मेकिंग करें, हम इसकी भी सारी डिटेल्स जो है वो डॉक्टर साहिबा से शेयर कर दी जाती हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो जिन लोगों ने परसों वाले कोर्स में शरीक होना है वो भी हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, और जिन्होंने 21 अक्टूबर के अंदर शरीक होना है वो भी करवा दें, या दोनों में भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में दोबारा सर आपसे मुलाकात होगी। आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को आज का वर्चुअल बुक कैफे का सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएं। हम इंशाल्लाह सर सैयद अहमद तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।